बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान और मुझे ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है जनरल अब्दुल कयूम साहब ने, जो साबिक सेनेटर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, माशाल्लाह दुनिया पर बड़ी गहरी नज़र है, उम्र का बड़ा तजर्बा है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम सर। जी वालेकुम अस्सलाम शिराज साहब। जनरल साहब, आज़ाद कश्मीर के इस वक्त जो हालात हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। ब्लैक आउट है, सीज है एक तरह का, कम्युनिकेशन के सारे जराए तकरीबन बंद हैं। यूके में आपके बहुत सारे दोस्त हैं, आप यहाँ बहुत आते जाते रहते हैं, आपको पता है कि बहुत ज्यादा यानी 2 मिलियन अगर पाकिस्तानी है तो उसमें से 1.4 के करीब जो है वो कश्मीरी हैं। बड़ी आमदोरफ्त होती है मीरपुर, कोटली और आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला में। इस वक्त बहुत सारी डेथ्स हैं, यहाँ से डेड बॉडीज आज़ाद कश्मीर जाती हैं, वहाँ से लोग यहाँ आते हैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई किसी किस्म का भी यानी आपस में राब्ते नहीं है। और यहाँ आपको पता है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अगर हमारे 15-20 एमपीज हैं, उसमें से 9-10 एमपीज जो है वो उनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। 3 लॉर्ड्स हैं जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। इन सब ने बहुत ज्यादा तशवीश का इजहार किया है और बल्कि खतूत भी लिखे हैं। जो कश्मीर पार्लियामेंट्री कमेटी है उसको इमरान हुसैन एमपी हेड करते हैं और 30 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के दस्तखत हैं। उन्होंने कॉमनवेल्थ कंट्रीज को खत लिखा है, हुकूमत बरतानिया के साथ मामला उठाया है, पाकिस्तान के साथ मामला उठाया है, और खुद शबाना महमूद आपको पता है जो होम सेक्रेटरी है उनका ताल्लुक भी मीरपुर से है। तो आप इस हवाले से सर बताइएगा कि ये ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर तो तकरीबन 2 हफ्ते बाहर रहकर आज उनकी लंदन के लुटन एयरपोर्ट से फ्लाइट चली गई है, लेकिन कमेटी एक बहुत बड़ी बनी है। तो मुझे ये बताइएगा सर कि वफाकी हुकूमत की जो मुतालबात हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, वो क्या मान लेगी और इसका ड्रॉप सीन कैसे होगा? और आपकी हुकूमत जो है मुस्लिम लीग नून की या वफाकी जो भी हुकूमत है सब पार्टियों की अंडरस्टैंडिंग किस बनी हुई है, वो कितनी बाख्तियार है और आज़ाद कश्मीर के मामला कौन देखता है? जी शिराज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कश्मीर ऑफ कोर्स एक बड़ा सेंसिटिव इलाका है और आपको ये पता है हमारे दिल से करीब है। और जी अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान ने कश्मीर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई जंगें इंडिया से लड़ी हैं और अभी भी हमारी सबसे जो बड़ी कोर है, सबसे ज़्यादा ट्रुप्स हैं, वो ऊपर नादन एरिया में सेचन से लेके नीचे भिम्बर, कोटली, रावलाकोट और इधर तक हर जगह के ऊपर वो पहाड़ियों पे डिफेंड करने के लिए मौजूद है। ये सारे कश्मीरी नहीं हैं, ये तो बहुत से हर सूबे से हैं, चूँकि पाकिस्तान की फ़ौज एक कौमी फ़ौज है और उसमें सारे सूबों का और कश्मीर का और गिलगित बल्तिस्तान का है। फिर जो कश्मीरी हैं उनका अल्लाह के करम से अफवाज पाकिस्तान में बड़ा किरदार है। इस वक्त भी तकरीबन 40,000 लोग कश्मीर के फौज में हैं और उसमें 7-8 जनरल्स हैं और कुछ लेफ्टिनेंट जनरल हैं। और इससे पहले बड़े आप देखें जनरल अजीज थे और जनरल अनवर थे और बहुत से लोग जो प्रेसिडेंट्स भी बने और इधर उधर बने। तो कश्मीर और पाकिस्तान यकजान है। वो कहते हैं ना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अच्छा, अभी ये तो इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक तो इंटरनल एस्पेक्ट है कि ये जो हमारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ महरूमियों का जिक्र कर रहे हैं, कुछ इनकी मुतालबात ये हैं कि कुछ लोग प्रिविलेज्ड हैं, उनको ज़्यादा तनख्वाहें मिल रही हैं, बिजली मुफ्त है, और कुछ हैव नॉट्स हैं जिनको ज़रूर आप वीट में भी इलेक्ट्रिसिटी में भी ये सब्सिडी दें और सस्ता करें। ये सच्ची बात है। और ये मुतालबात जैसे हम बात कर रहे थे, ये पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल ये है। अगर बिजली का बिल यहाँ ज्यादा है तो बलूचिस्तान में भी है, केपी में भी है, पंजाब में भी है, सिंध में भी है। लेकिन अल्लाह का करम है, ग्रेजुअली सोलर एनर्जी से और इससे इसको मसले को हल कर किया जा रहा है। इसी तरह पंजाब में मैं अगले दिन चकवाल में प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर पंजाब की तकरीर सुन रहा था, मैं उधर ही था। उन्होंने भी कहा आटे की कीमत पे हमारी नजर है ताकि उसको रोका जाए।
تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ویئر ایز کشمیر کے اندر ان کے مطالبات اپنی جگہ سر آنکھوں پہ، یعنی ایک جمہوری سیٹ اپ کے اندر آپ کا پروٹیسٹ کرنے کا بھی رائٹ ہے، آپ کا ریز کرنے کا بھی رائٹ ہے، لیکن اس کو تشدد میں بدلنا نہیں ہے، چونکہ اس میں وہ پھر ففتھ کالمسٹ شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے انڈیا نے ٹربل کریٹ کی ہوئی ہے کے پی میں، آپ بلوچستان میں بی ایل اے کو سپورٹ کر رہے ہیں، مجید گروپ کو کر رہے ہیں، ٹی ٹی پی کو کر رہے ہیں، انٹیلیجنس دے رہے ہیں، بلینز آف ڈالرز آگے پیچھے تقسیم ہو رہے ہیں۔ تو کشمیر کے اندر بھی وہ ہمارے لوگ تو معصوم ہیں، اور ان کو تو ہم کبھی بھی یہ جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں ان کو بلیم نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو دشمن کے ایجنٹ ہوتے ہیں نا وہ پتہ ہی نہیں لگنے دیتے، چہرے اپنے لگاتے ہیں، پیسہ لگا دیتے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ بھی اس فالٹ لائن کا فائدہ اٹھائیں۔ میں باہر جاتا رہتا ہوں، آپ سے ملتا ہوں، کشمیر لندن میں اتنا بڑا اجتماع ہے کشمیریوں کا، میں امریکہ میں گیا، وہاں ہم ٹائم سکوئر میں جا کے جلد سے جلوس کرتے رہے۔ نجابت صاحب ادھر لندن میں افیکٹو ہیں، اور ادھر جو آپ کی لیڈرشپ امریکہ میں ان کے ساتھ میں ان ٹچ رہا۔ ہاؤس صاحب اپنے نیو یارک اپنی کونسل خانے میں نے وہاں کشمیریوں کی بات کی۔ تو ہم سب کرتے ہیں، ہمارے دل کے عزیز ہے، اور یہ کوئی احسان نہیں ہے۔ تو میں ایشور کرتا ہوں ابھی پرائم منسٹر کے نالج میں جب یہ گئی ہے انہوں نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے، اور اسٹریٹ اوے 23 بلین روپیز انہوں نے آف کر دیے الگ کہ بھائی اس میں یہ الیکٹریسٹی اور ویٹ جو فلاور کی قیمت ہے اس میں سبسڈی کا کریں، اور پلس ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں کہ یہ جو مطالبہ ہے کہ جو پریولیج لوگ ہیں ان کو فیسلٹی زیادہ ہیں، اس کا کیا ڈیٹیل ہے۔ تو اب ابھی افسوس کی بات ہے کہ کیجولٹیز بھی ہوئی ہیں، آپ 6 جو ہیں سویلین ہلاک ہوئے، 3 ہمارے پولیس کے بیچارے جو ڈیوٹی پہ تھے وہ تھے، 50 سویلین انجرڈ ہیں، اسی طرح 170 لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ ہیں جو ہیں۔ تو یہ ایک انکالڈ فار ایک، اور اس میں کوئی بیسس دیکھیں، اگر بنیاد یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سبسڈی ملنی چاہیے تو یہ پارلیمنٹ کے اندر اٹھایا جا سکتا ہے، یہ اسمبلی کے اندر اٹھایا جا سکتا ہے آزاد کشمیر کی۔ اس کے لیے سڑکوں میں آ کے سڑکیں بلاک کرنا، فائرنگ کرنی، اور ایک دوسرے کو کہ دست و گریبان ہونے کی تو میرے خیال میں گنجائش نہیں ہے، اسپیشلی ایسے ٹائم میں جب دنیا ایک ٹرمائل کا شکار ہے، جب نتن یہو اور نریندر مودی دنیا میں دناتے پھر رہے ہیں اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، وہ کبھی پاکستان پہ چلو اس حملہ پہ بھی ہوگا آتے ہیں۔ جل صاحب یہ بتائیں یہ کمیٹی کتنی بااختیار ہوگی؟ چونکہ پہلا راؤنڈ میں تو یہ کہا گیا ہے کہ تقریباً 31 کور کمیٹی کے ممبر ہیں۔ یہ جو پاکستان سے ڈیلیگیشن گیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق، مظفر آباد تو 3 ممبر صرف وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ٹوٹل 31 کور کمیٹی کے ممبر ہیں، اور آپ یہاں کمیونیکیشن بحال کریں، انٹرنیٹ بحال کریں، فون سروس بحال کریں، اور دوسرا وہ جب تک 31 لوگ نہیں ہوں گے ہم اکیلے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون سے مطالبات یا مذاکرات نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر ابھی ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا، تو دیر کوٹ کے اندر ایک اجلاس ان کا جاری ہے، کل پھر مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہوگا مظفر آباد میں۔ دیکھیں یہ جو میں نے چونکہ لیگل طریقے سے تو بہت ساری باتیں کی ہیں، جموں کشمیر مہاجرین مقیم کی جو سیٹیں ہیں 12 پاکستان کے اندر، اس پر ایک بہت بڑا ڈیڈ لاک ہے کہ یہ سیٹیں 76-77 سالوں سے لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں، یہ رشوت کے طور پر جو بھی وفاقی میں حکومت ہوتی ہے وہ آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنا لیتی ہے، یہ سیٹوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو آزاد کشمیر میں مہاجرین ہیں جموں کشمیر کے وہ تو ہے ہی، ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس پر نیگوسیشن ہونی چاہیے۔ پھر جو سابق وزراء ہیں یا سابق وزراء اعظم ہیں، صدور ہیں، یا جو ان کی تنخواہیں ہیں، 310 ارب کا بجٹ رہا ہے جس میں 260 ارب کا بجٹ گورنمنٹ کے اخراجات پہ چلتا ہے۔ آپ کی پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے یا پنجاب جتنا ہے اس کی تقریباً 12-13 کروڑ آبادی ہے، 17 وزیر ہیں، 6 تقریباً ان کے مشیر ہیں، 40 کے قریب اضلاع ہیں، 10 ڈویژن ہیں، جبکہ آزاد کشمیر کا رقبہ 4000 مربع میل ہے، اس میں سے تقریباً یہ آپ سمجھ لیں کہ 40 لاکھ کے قریب لوگ ہیں، تو 4 ملین ہیں، اور وہ بھی پورے آزاد کشمیر میں نہیں ہے۔
لیکن 33 وزیر ہیں آزاد کشمیر میں، اور پھر اس کے علاوہ 6-7 مشیر ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، اور پھر یہ ایک بہت بڑا ٹائٹانک قسم کا ان کے اخراجات ہیں، اس کو ریڈیوس کیا جانا چاہیے۔ تو اس حوالے سے میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو وفاقی حکومت ہے یہ کتنی بااختیاری یہ چیزیں ریڈیوس کرنے کے لیے، وہاں پر ایک چیف سیکرٹری ہے، آئی جی ہے آزاد پاکستان کا، وہ جو اس کو دیکھتا ہے، وفاقی گورنمنٹ کا ایک وزیر برائے آزاد کشمیر افیئرز ہے، یہ سارے لوگ ہیں۔ تو یہ کنسرن تو بہرحال لوگوں کے ہیں، چونکہ جابیں نہیں ہیں، مسائل بہت زیادہ ہیں، وسائل جو ہیں وہ صحیح خرچ نہیں ہو رہے، تو یہ مطالبات تو سارے ٹھیک ہیں سر۔ دیکھیں اشتیاق، بالکل جینون یہ باتیں جو آپ نے کی ہیں، ہمیں وی ہیو ٹو کٹ آر کوٹ اکارڈنگ ٹو آور سائز، یہ بڑی ٹھیک بات ہے، اور لیوش اخراجات نہیں ہونے چاہیے، یہ مطالبہ بالکل بجا ہے۔ اور آپ کے آزاد کشمیر کی ابھی آبادی تقریباً 45 لاکھ ہے، جس میں 22 لاکھ میل ہیں، 23 لاکھ فیمیل ہیں، اور کوئی 10 ڈسٹرکٹس ہیں اور 32 تحصیلیں ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ آبادی 4.5 ملین ہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے حساب سے ہی ہمیں ٹاپ ہیوی نہیں کرنا چاہیے۔ ایکچولی ہمارا جو سسٹم ہے نا، اور پاکستان کا بھی سسٹم، آپ نے پنجاب کی تو چلو اگزامپل دی، ایون ہمارے مرکز کے اندر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری لمیٹڈ منسٹریز ہونی چاہیے، ہم بڑے اخراجات کے متحمل نہیں ہو سکتے جب ہم آئی ایم ایف سے لونز لے رہے ہیں اور اپنا کام چلا رہے ہیں، اور ہمارا بجٹ جو ہے وہ 25% وہ لون لے کے اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو یہی بات کشمیر کی ہے، اور اس کی کلینزنگ ہونی بڑی ضروری ہے۔ اور میرے خیال میں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے تو اور نقصانات کی بات ہے نا۔ نہیں سر، یہ تو اس لمبا سر، یہ 2030 میں سڑکوں پہ لوگ اس لیے آئے جنرل صاحب کہ 2021 میں آزاد کشمیر میں الیکشن ہوئے، اس کے نتیجے میں ایک حکومت قائم ہوئی، اس وقت پی ٹی آئی تھی، عمران خان کی حکومت تھی، تو آزاد کشمیر میں بھی ایسے ہی ہوا۔ 2013 میں آپ نے دیکھا کہ برجیس طاہر نے ایک حکومت بنائی مسلم لیگ نون کی، اور وہ راجہ فاروق حیدر تھے۔ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ 2008 سے 2013 تک جو حکومت تھی وہ پیپلز پارٹی کی تھی، اس وقت وہ وفاقی وزیر نے حکومت بنائی۔ 2021 میں گنڈا پور اور چلے گئے مراد سعید، انہوں نے حکومت بنائی۔ تو یہ 8 سیٹیں بھی پلس، اور پھر وہاں پر جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ اپنی یہ 12 سیٹیں جیت کر وہاں کرپشن کر کے حکومت بناتے ہیں۔ لیکن 2021 میں جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں جب پاکستان میں حکومت تبدیل ہوتی ہے تو آزاد کشمیر میں حکومت تبدیل نہیں ہوتی، اس کو ایسے رہنے دیا جاتا۔ چودھری مجید صاحب وزیر اعظم سے بڑی تنگ کر رہے تھے وفاق کو، اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت آ گئی تھی، لیکن نہیں انہوں نے تبدیل کیا۔ لیکن 2022 میں جب عمران خان کی حکومت تبدیل ہوئی تو پھر آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہاں بھی حکومت تبدیل کر دے گی، اور فارورڈ بلاک بنایا گیا، اور لوگوں کے جو نمائندے تھے، جو ایم ایل اے تھے، وہ ارریلیونٹ ہو گئے تھے سر۔ اس کے بطن سے پھر 2023 میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بنی، وہ تو محض حقوق کی بات کرتے ہیں، صوبہ نہیں بنانا چاہتے ہیں، اس کو موجودہ سسٹم کو گرانا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے وہ نیشنلسٹ اس کے اندر کچھ شامل ہو گئے ہیں، لیکن جب آپ پبلک کے نمائندے ارریلیونٹ کر دیتے ہیں، جن کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، تو پھر اس میں سے یہی کچھ لکھتا ہے، پھر موپ آ جاتا ہے، موپ اس کو پھر ٹیک اوور کر لیتا ہے، اس میں دوسرے شامل ہو جاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بیرونی دنیا میں جب آپ میڈیا کو بلیک آؤٹ کر دیتے ہیں تو اب انڈیا پروپیگنڈا کچھ اور طرح کا کر رہا ہے، یہاں فرسٹریشن لوگوں کی بڑھ رہی ہے، لوگ ہزار یکجہتی کے لیے پہلے مظاہرے کر رہے تھے، اب مظاہروں میں شدت آ سکتی ہے، انہوں نے مزید آج بھی مظاہرے کیے ہیں۔ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایگزیکٹ اس وقت واشنگٹن میں بھی اور نیو یارک میں بھی مظاہرہ ہو رہا ہے، اور لندن میں بھی آج مظاہرہ 2 بجے تھا، اور سنڈے کو ان لوگوں نے لانگ مارچ رکھا ہوا ہے لندن کے اندر۔ تو انڈیا تو اس کو یہ پورٹریٹ کرے گا نا کہ یہ لوگ پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، الگ کے کوئی بھی پاکستان کے خلاف کشمیریوں میں نہیں ہے جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں۔ ہم تو لکی لوگ ہیں کہ ایک ایسی مملکت کے ساتھ ہمارا الحاق ہے قدرتی طور پر، جو دفاعی اعتبار سے اسلامی ممالک میں واحد اس کنٹری ہے جو ایٹمی طاقت ہے، اس کے ساتھ سعودی عرب الائنس کر رہا ہے، یو اے کرنا چاہتا ہے، ایران نے اس کو ویلکم کیا ہے، تو کشمیری کیوں اس کے خلاف ہوں گے؟ پوائنٹ از دس کہ ان کو انگیج کر کے یہ 20 بندے یا 10 بندے جو آپ بتا رہے ہیں یہ نہ مرتے نہ ہلاک ہوتے اگر
ان کو انگیج کیا جاتا، لیکن یہاں پر لگتا یہ ہے کہ وفاقی حکومت کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے، اور نہ آزاد کشمیر کی حکومت جو انہوں نے کھڑی کی تھی اس کا کوئی اختیار ہے۔ یا بٹ آئی کین اشور یو کہ ابھی یہ پرائم منسٹر واپس آتے ہیں نا، تو یہ کمیٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ، اور یہ بیٹھ کے سول سرچنگ کریں گے، کیونکہ ہمارے اور بڑے ایشوز ہیں اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم انٹرنلی اس طرح ویک ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کشمیری ہوں تو ہمارے دل سے عزیز ہیں، مسلمان جو انڈیا میں ہیں ان کی دیکھ لیں، وہاں ان کو بھی چھوڑے، ایون سکھ جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ان ٹچ بھی رہتے ہیں، امریکہ سے بھی مجھے کئی دفعہ پروگرام پہ لیتے رہتے ہیں، وہ بھی پاکستان سے خوش ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمارا خالستان بنے اور ہماری الائنمنٹ پاکستان کے ساتھ ہو۔ تو کشمیر کا تو ذرا برابر ڈاؤٹ نہیں، لیکن انڈیا یہ ایک امپریشن باہر کریٹ کرنا چاہتا ہے کہ جی ابھی کشمیر میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں کشمیر بنے گا ہندوستان وغیرہ، نعوذ باللہ۔ ہم کبھی، مجھے پتہ ہے کشمیریوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے اور یہ وہ، اور جتنا ظلم و تشدد ہو رہا ہے ہیلڈ کشمیر کے اندر، آزادی جو ہے نا یہ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو بالکل اس لیے لیکن ہمیں اپنے معاملات کو ضرور سلجھانا چاہیے، اور جو ہمارے لوگ باہر ہیں نا وہ بھی جلوس نہ نکالیں اس پہ۔ میں یہ کہتا ہوں مشاورت سے یہ باتیں ہوں، اور یہ باتیں بڑی جینون ہیں اور یہ ڈویبل ہیں، اور یہ ملک کے مفاد کے اندر ہیں کہ آپ دیکھیں کہ لوگوں کا خیال کیا۔ بٹ آئی ایشور یو کہ کشمیر کے اندر جو لوگ ہیں نا، بائی گاڈ، ان کا جو رہنا سہنا ہے یا ان کی جو مالی حالت ہے، یا وہ، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سارے بڑے امیر ہیں، ان کی بھی پرابلم، لیکن دے آر مچ بیٹر دین رورل پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ کی رورل آبادی۔ ہمارا تعلق بھی رورل ایریا سے ہے، کئی لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن خدا کا کرم ہے کشمیر کے لوگ جو ہیں بہت سے باہر ہیں، بہت سی ریمیٹنسز ان کے تھرو آتی ہیں، ان کی اپنے ادھر بڑی اچھی اکوموڈیشنیں بنائی ہوئی ہیں، ہر لحاظ سے خیال کیا جاتا ہے، اور پھر فوج ان کی تحفظ کے لیے ادھر قربانیاں دے رہی ہے، ہر بارڈر کے اوپر، سردی ہو، گرمی ہو، برف ہو، گلیشیئر ہوا ہو، وہ ہے۔ تو ہم دنیا میں ایک نام پیدا کریں پاکستان کا۔ دیکھیں پاکستان آج اللہ کے کرم سے، آپ نے بڑا اپنی بات میں بھی بڑا اچھا کہا کہ سعودی عربیہ جیسا اسٹرانگ ملک جس کا بجٹ $78 بلین ہے، جو کہ چوتھا دنیا کا بڑا ڈیفنس بجٹ ہے امریکہ اور چائنا اور رشیا کے بعد، وہ پاکستان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کرنا چاہتا ہے جس کا $9 بلین ٹوٹل بجٹ ہے۔ تو آپ اپنی کریڈیبلٹی کو دیکھ لیں، اور خدا کے کرم سے، اور اس پاکستان فوج میں کشمیریوں کا خون بھی ہے، کشمیریوں کی انوالومنٹ بھی ہے، ان کی ٹوٹل ہر پوسٹوں کے اوپر ان کا وہ ہیں سارے۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں ایک بڑا اچھا مقام دیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ جنہاں دے گھر دانے انہاں دے کملے بھی سیانے۔ کملے سے ہمیں آنا ہے۔ اب ہم اپنے گھر نو ٹھیک کرنا سے انصاف دینا پڑے گا، ہر صوبے کو انصاف دینا پڑے گا، کشمیر کی عوام کو۔ میں آپ کو بتاؤں، جب 2013 میں حکومت بنی تھی مسلم لیگ نون کی، تو اس وقت میں بھی مسلم لیگ میں تھا، تو نواز شریف صاحب کو میرے سامنے کچھ لوگوں نے کہا سر فوری طور پہ کشمیر میں ہم حکومت بدل سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں کریں، ہم نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں جو ہے چلتا رہے۔ پھر انہوں نے کہا سر یہ گورنر سندھ میں اس صورت البات لگا ہوا ہے، یہ تو ایم کیو ایم کا گورنر ہے، وہاں گورنر تو ہمارا مرکز کا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا دیکھو اکھاڑ پچھاڑ نہیں ٹھیک، اس کو بھی چلنے دو، ملک کو آگے لینا ہے۔ پھر گلگت بلتستان میں چینج ہو سکتا، نہیں کیا۔ پھر خیبر پختونخوا میں بھی مولانا فضل الرحمان اور یہ سارے پارٹی یہ بنانا چاہتے تھے، انہوں نے کہا نہیں میجارٹی پارٹی کو کرنے دے کوشش اور وہ ہو۔ تو میرے خیال میں اسٹیٹس مین شپ کا یہی تقاضا ہے کہ ہم انفارچونیٹلی بیٹھ کے، میاں صاحب، انفارچونیٹلی میاں صاحب فیصلے نہیں کر رہے ہیں، اب ان کے اختیار میں میرے خیال میں ہے یا نہیں آپ بہتر جانتے ہیں، کوئی بات نہیں کر رہے ہیں۔ وہ ظاہر ہے لیڈر ہیں اور مسلم لیگ نون کا ایک چہرہ ہے، ووٹ انہی کا ہے، لیکن حکومت بہرحال موجود ہے۔ اینی وے جل صاحب ہمارا وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ مجھے آپ کے ساتھ کل یا پرسوں یہ جو غزہ کا ایشو ہے اس پر بات کرنی ہے، پروگرام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس میں ہم بات یہ کریں گے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے روڈ میپ دیا ہے غزہ کے امن کے لیے اور اسرائیل کے لیے، حماس کے لیے، وہ کتنا ڈو ایبل ہے، اور مسلمان ممالک جو ہیں
ان کا رد عمل بہرحال مسلمان ممالک کے ہیڈ آف اسٹیٹس کا تو آ گیا ہے، لیکن عوام اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے، یہ اس کے بارے میں کہیں گے؟ صرف کوئی آخری میسج ہے تو دے دیں پلیز۔ نہیں، بہت مہربانی، انشاءاللہ میں ضرور حاضر ہوں گا، اور اس کے اوپر میرا ایک ابھی آج ہی کل ہی ہم نے پاکستان ایکس سرچمین سوسائٹی کی پریس کانفرنس کی ہے، اس کے میں آپ کو منٹس بھی، پریس ریلیز بھی بھیج دیتا ہوں، اور بعد میں بھی جب میں حاضر ہوں اپنی جو میری تھینک یو۔ بسات میں انشاءاللہ۔ بہت مجھے اور شکریہ۔ آپ کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں ہونا چاہیے، لیکن ہمیں تو رکھتے ہی نہیں ہے، بہرحال ہم کوئی بہتر ہم کوئی بہتر مشورے نہیں دے نہیں، سکتے۔ کوئی اللہ بات نہیں، ہر وقت ہم اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہم آزاد پنچھی ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں، ٹھیک تو ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے، اللہ کرے جو حاکم ہیں وہ ان کے اندر وہ بصیرت ہو، اور وہ ان کو سپورٹ ملے پبلک کی طرف سے، اور اس ویژن کے ساتھ چلیں کہ ملک کو، کشمیر کو، گلگت بلتستان اکٹھا رکھ کے ہم پاکستان کو بلندیوں کی طرف لے جائیں۔ بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، تھینک یو۔